बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ खबरें मिलती हैं मुल्क की, अपनी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की तमाम खबरें हम आपको खबरों के हवाले से अपडेट करते रहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको पहुंचे, और इसको लाइक करना ना भूलिएगा। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जनरल साहब के हवाले से। जनरल आसिम मुनीर कोई वीआईपी हॉल में खड़े हैं, तो एक बच्ची, गरीब सी किसी गांव की बच्ची है, उसके सर पे हाथ रख रहे हैं। वो गरीब बच्ची जनरल साहब के आगे, जनरल आसिम मुनीर साहब के आगे ये शिकायत करती है कि हमारे यहाँ एक कोई वडेरा है, कोई चौधरी है जो हमारी ज़मीनों में पानी छोड़ देता है, हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं। तो जनरल साहब उस बच्ची को तसल्ली दे रहे हैं और किसी और अफिसर को बुला कर कहते हैं कि उस वडेरे को, उस जालिम को बता दो कि अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हारा पानी कहीं और चला जाएगा, तुम्हारी बदमाशी कहीं और चली जाएगी। तो उस गरीब बच्ची को तसल्ली दे रहे हैं कि बच्ची अब ऐसा नहीं होगा, अब वो जालिम आपकी ज़मीनों पर पानी नहीं छोड़ेगा। इससे पता चलता है कि जनरल साहब का डंडा अब उन जालिमों के खिलाफ, अब इन वडेरों के खिलाफ चढ़ने वाला है। हमने आपको खबर दी थी कि इनकम टैक्स के जो चोर हैं उनके खिलाफ ही डंडा चढ़ने वाला है। अब जो गरीब बच्ची के सर पर जनरल साहब ने हाथ रखा है, आसिम मुनीर साहब ने, तो एक इशारा है कि तमाम जालिम सीधे हो जाएं। इससे पहले कि मुल्क का बड़ा नुकसान हो, तो जनरल साहब इन तमाम वडेरों के खिलाफ एक्शन लेने पे बिल्कुल उतर आए हैं, और पूरी कौम जनरल आसिम मुनीर की पुष्ट पे खड़ी है। अगरचे तुमने गजा के मुसलमानों की हिफाजत नहीं की, तुमने इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों की हिफाजत नहीं की, लेकिन कम से कम मिनिमम पाकिस्तान के अंदर जालिमों को सीधा करो जो 76 सालों से पाकिस्तान के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, गरीब आवाम पे जुल्म कर रहे हैं। जनरल साहब, पूरी कौम तुम्हारे साथ खड़ी है और इन करप्ट लोगों के खिलाफ बारपोर डंडा चलाओ, इससे पाकिस्तान सुधर जाएगा। एक और वीडियो क्लिप है जो ट्रैफिक पुलिस के हवाले से है। आपको पता होगा कि आजकल लाहौर शहर के अंदर ट्रैफिक पुलिस बड़ी पकड़ दकड़ कर रही है। उन्होंने एक गाड़ी को रोका, वीडियो बनी हुई है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने एक गाड़ी को रोका। उस गाड़ी की जो ड्राइविंग कर रही थी वो एक बच्ची थी, अंडर एज थी, छोटी एज में वो ड्राइविंग कर रही थी। उन्होंने गाड़ी को अपनी अरेंज में करके बच्ची को थाने ले गए। वहां जब उसके वालिदैन आए, उन्होंने उसके साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ उन्होंने बदतमीजी की। साथ में ये कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि ये बच्ची मोहसिन लकवी की, जो निगरान वज़ीर आला साहब हैं, उनकी रिश्तेदार है। अब सोशल मीडिया पर ये अपलोड हो गए और लोग लिखते जा रहे हैं कि ये मोहसिन लकवी साहब जो वज़ीर आला साहब हैं उनकी ये रिश्तेदार है। तो हमने इस पर अभी तक कोई कमेंट्स नहीं किया, क्योंकि हमें पता था ये वीडियो ठीक नहीं है। लोग बगैर किसी तस्दीक के वीडियो को वायरल कर देते हैं, झूठ को वायरल कर देते हैं। खुदा के लिए इस चीज़ से बचो। ये दीन इस्लाम का वाज़े हुक्म है कि कोई भी चीज़ है, कोई वीडियो ऑडियो, उसकी पहले तस्दीक करो, बाद में इसको वायरल करो। ये अब झूठ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि वो उसके बाद जो वज़ीर आला साहब है उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि ये गलतफहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरी कोई ये रिश्तेदारी नहीं है, मेरा इससे तो कोई लेना देना नहीं, ना ही मैं इसको जानता हूँ। फिर वो पुलिस एहलकार जिन्होंने ये
اس گاڑی کو روکا، بچی کو اریسٹ کیا، تو ان چاروں اہلکاروں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اور میں تمام سوشل میڈیا کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کسی چیز کو شیئر کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو، کیسے نہ ہو تم جھوٹ کو شیئر کر رہا ہو، اس کا تمہیں بھی گناہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے اندر ایک نئی درخواست آئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک شہری کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی، جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے کہ پی کے ملک کے دیگر علاقوں میں سیکورٹی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس ریزن کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کی ہے کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے، اور اس درخواست کا کچھ بنے گا نہیں۔ الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ اب ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے، وہ آڈیو بشرا بیگم، بشرا بی بی اور لطیف کھنسا صاحب، جو کہ پی ٹی آئی کے تقریباً تمام قسم کو ہینڈل کرتے ہیں، پی ٹی آئی خان صاحب کے بڑے اہم وکیل ہیں، قانون دان ہیں، ان کی اور بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی ہے، جس میں بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہے کہ میں وہاں گئی ہے، جیل میں میں گئی ہوں، وہاں خان صاحب کی بہنیں آئی ہوئی تھی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک پٹیشن، ایک درخواست پہ بات ہو رہی ہے، جو درخواست انہوں نے کوئی لکھی ہے جس میں زہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ خان صاحب کی جو بہنیں وہ اعتراض کر رہی ہیں کہ یہ زہر کا لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بشرا بی بی کہتی ہے کہ میں خاموش ہو گئی کہ کہیں ایسا زیادہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ پتہ تو یہ نہیں چلتا آخر اس پاکستان کے اندر جھوٹ اتنا زیادہ وائرل کیوں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے تقریباً عام گھروں کے اندر جو نان اور پرجائی کی جو لڑائی ہے، یہ عام بات ہے۔ یہ اکثر گھروں کے اندر نان اور جو خاوند کی بہن ہوتی ہے وہ اپنی برجائی کے ساتھ لڑائی جھگڑتی رہتی ہے، یہ عام کامن سی بات ہے۔ اور یہی ایک لڑائی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان اور عمران خان کی بہنوں نے کبھی بھی ایک ساتھ ٹریول نہیں کیا، کبھی ایک ساتھ ٹریول انہوں نے نہیں کیا، کبھی ایک ساتھ وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھی۔ اچانک ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں وہ باتیں کر رہی تھی کہ یہ تم نے جو لکھا ہے درخواست میں، زہر کا لفظ یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ یہ اتنی سی بات ہے، یہ ایک خاندانی لڑائی ہے۔ اس کو جو آڈیو کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کی بہنوں اور عمران خان کی بیوی کے درمیان اقتدار کی جنگ، یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، نہ ان کے ہاتھوں میں کوئی اقتدار ہے، نہ ان کے ہاتھوں میں اب کوئی ایسی بڑی کوئی باتیں اقتدار کی جنگ، یا نہ تو یہ بادشاہ کی بہنیں ہیں، نہ تو وہ سادہ بادشاہ ہے عمران خان جس کی بہنیں لڑائی کر رہی ہیں اقتدار کے لیے۔ اب تو اقتدار لینے کے لیے خود خان صاحب کو بڑی محنت درکار ہے، بڑی محنت کرنی پڑے گی، تب جب کہ ملک کے تمام ادارے راضی ہوں گے تو پھر اقتدار ملے گا۔ اب اتنا جلدی تو خود خان صاحب کو بھی وزیر اعظم کی سیٹ نہیں ملے گی، وہ بھی بڑا عرصہ لگے گا، پہلے 22 سال لگے، اب ایک اور 22 سال لگے، محنت کرنا پڑے گی، پھر ہی کوئی ہوگا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ آڈیو لیک کون کر رہا ہے، آڈیو ریکارڈ کون کر رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پہلے ہی ایک کیس چل رہا ہے، ایک سینئر بڑے مشہور جج ہیں بابر ستار، وہ اس کیس کی ہیئرنگ کر رہے ہیں۔ وہ آخر بڑے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ آخر یہ آڈیو لیک، آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے، پھر اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کون کرتا ہے، اس کو لیک کون کرتا ہے۔ اب یہ بشرا بی بی اور لطیف کھوسا صاحب کی جو آڈیو ہے، وہ اس کو ریکارڈ کیسے نہیں کیا اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیسے نہیں کیا؟ کیونکہ منیر فاروق صاحب جو سینئر ترین اینکر ہے، انہوں نے تو اپنے وی لاگ کے اندر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بشرا بی بی کا جو فون ہے وہ ہینگ ہو چکا ہے، اس کی مکمل ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کی ایک کیئر ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے یہ آخر سوال ہے۔ کیونکہ آج اگر بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی ہے تو کل جا کر مریم نواز شریف کی بھی ہو سکتی ہے،
بلاول کی بہنوں کی بھی یہ تمام سیاستدانوں کی ہو جائے گی. یہ سلسلہ اب رک جانا چاہیے. ایک پارٹی کو اگرچہ ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن ایز اے یوٹیوبر، ایز اے جرنلسٹ ہمارا یہ حق بنتا ہے ایسے تمام افعال کی، ایسے تمام فعل کی ہم مذمت کریں. ہم حمایت نہیں کرتے، ہم مذمت کرتے ہیں. ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے. جو کر رہا ہے اس کی اپنی بھی آڈیو لیک ہو سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر توشہ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں بڑی ناگ سماعت ہوئی ہے، جس میں لطیف کھوسہ صاحب عدالت کے اندر پیش ہوئے، جس کے اندر انہوں نے یہ جو فیصلہ ہے توشہ کیس کے اندر، آخر یہ اس فیصلے کی وجہ سے خان صاحب نااہل ہے، اور اس فیصلے کی وجہ سے ان کی جو پارٹی کی مقبولیت ہے وہ کم ہو رہی ہے. اس فیصلے کی وجہ سے آخر سب سے پہلے اس توشہ کیس کی وجہ سے جو کہ وہ ہمایوں دلاور جج نے یہ فیصلہ سنایا تھا، اب وہ دوبارہ سیٹ پہ بیٹھ چکا ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو ہی سسپینڈ کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہ فیصلہ سسپینڈ نہ ہوا تو خان صاحب کی ایک جو پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے. یہ ابھی تک جاری نہیں ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیل پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق کی سربراہی دو رکنی بینچ نے سماعت کی. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہم نے ایک متفرق درخواست بھی دی ہے. فیصلے کے تناظر میں ہونے والی کارروائی روکنے کی استدعا کیا. 8 اگست کو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. الیکشن کمیشن ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں نااہل قرار دیا. ہم سزا معطلی درخواست کی سماعت کے دوران کارروائی روکنے کی بھی استدعا کی. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سزا معطلی کے حکم کو موٹیفائی کر رہے ہیں. لطیف کھوسہ نے کہا آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس آرڈر میں کیوں ترمیم چاہتا ہوں. جس آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ معطل ہو چکا ہے. 8 فروری 2024 کو قومی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. مجھے کہا گیا کہ 20 روز میں انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر پی ٹی آئی کچھ نہیں. فیصلہ معطل نہ ہوا تو چیئرمین پی ٹی آئی کے بنیادی حقوق متاثر ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل نہ ہوئی تو پولیٹیکل پارٹی متاثر ہوگی. لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ کارروائی نہ روکی گئی تو الیکشن متاثر ہو سکتے ہیں. انتخابی عمل پر اثرات کا اثر ریاست پر بھی ہو سکتا ہے. عدالت توشہ کیس میں سزا کے ساتھ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کرے. ہائی کورٹ کے پاس اس فیصلے پر نظر ثانی کا مکمل اختیار ہے. لطیف کھوسہ نے توشہ فوجداری کیس میں سزا کا فیصلہ سسپینڈ کرنے کی استدعا کی ہے. امجد پرویز نے کہا نئے گراؤنڈ کے بغیر چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت نہیں. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا فی الحال کو اس درخواست کے ذریعے سزا معطلی فیصلے میں موٹیفیکیشن کی استدعا کر رہے ہیں. لطیف کھوسہ نے کہا ہم نے زبانی استدعا کی تھی، وکیل الیکشن کمیشن بھی اس سے اتفاق کریں گے. امجد پرویز نے استدعا کی 2 ہفتے کا وقت دے دیں تو عدالت کی معاونت کروں گا. عامر فاروق نے کہا ہم 1-2 دن میں عدالتی حوالے جمع کروا دیں. بحث تو ہو چکی ہے، جتنا جلد ممکن ہو مفروضات جمع کرائیں، ہم فیصلہ جاری کریں گے. عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس بعد اس گرفتاری درخواست ضمانت دائر ہو چکی ہے، جو 4 دسمبر تک درخواست پر سماعت ہوئی. بعد میں عدالت 4 دسمبر تک اس کو ملتوی کر دیا. اکبر اس بابر جو کہ فارن فنڈنگ کیس کے اندر پی ٹی آئی کے عمران خان کے خلاف پہلے سرگرم ہے، اور فارن فنڈنگ کیس کے اندر اکبر اس بابر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے خلاف درخواستیں دی کہ ان کو فارن فنڈنگ ہوتی ہے. اب انہوں نے پی ٹی آئی کے جو انٹر پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں ہفتے والے دن، اور گور خان کو وہ اپنا چیئرمین پی ٹی آئی بنا رہے ہیں. اب اس الیکشن کے خلاف انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ کون سا الیکشن ہے کہ جس کا کوئی شیڈول نہیں آیا، جو امیدوار ہے اس کو کوئی بھی الیکشن کا پتہ ہی نہیں. اکبر اس بابر نے کہا ہے کہ یہ کاغذی کاروائی ہو رہی ہے، اس کا کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج مظاہر اکبر نقوی صاحب
جس کو سپریم جوڈیشل کونسل نے 2 شوکاز نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اب انہوں نے اس دونوں شوکاز نوٹس کو سپریم کورٹ کے اندر ہی چیلنج کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ استدعا کی ہے کہ اس کارروائی کو روکا جائے، سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو روکا جائے، اور اس کو اوپن کارروائی بھی اوپن سماعت کی جائے، اور کیونکہ یہ جج ہیں سپریم کورٹ کے جن پر شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے، اور وہ 2 شوکاز نوٹس جاری کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جج صاحب نے اپنے خلاف شوکاز نوٹس کو خود سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مزید خبروں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔